अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान निम्रा राजा। नाज़रीन, आज बात करेंगे ऐसी ख़वातीन की जो पढ़ी लिखी तो हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के साथ साथ वो घर गृहस्थी को भी मैनेज कर रही हैं। वो बच्चों की तालीम और तरबियत, हस्बैंड की जिम्मेदारी, ससुराल वालों की खिदमत, सब चीज़ों को मैनेज करके चल रही हैं। नाज़रीन, यहाँ बात करेंगे कि तालीम के साथ साथ तरबियत की भी जरूरत है। एक औरत बाशऊर होगी तो वो नस्लें संवार सकती है। कहते हैं ना कि एक मर्द अगर पढ़ा लिखा है तो वो सिर्फ मर्द पढ़ा लिखा है, लेकिन जब एक औरत पढ़ी लिखी है तो पूरे का पूरा घराना पढ़ा लिखा है। बकौल हो चिमैन कि अगर आप भूख और अफलास के साथ जिंदगी तो गुजार सकते हैं, लेकिन आप जहालत के साथ जिंदगी गुजार नहीं सकते। नाज़रीन, हमारे माशरे में हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं। आप सुल्तान बाहू की एग्जाम्पल ले लें कि उनकी माँ उनको गोद में लोरी सुनाया करती थी और वो लोरी कुरान पाक की आयात हुआ करती थी और उन आयात को सुल्तान बाहू हिफ्ज करते थे और ये थी तरबियत जो उनकी माँ ने उनकी की थी। नाज़रीन, एक माँ बच्चों को संवार सकती है, एक माँ पूरी नस्लों को संवार सकती है। यहाँ बात करेंगे कि तालीम और तरबियत किस तरह अहम है, किस तरह पढ़े लिखी ख़वातीन घर को चला सकती हैं, अपनी नस्लें संवार सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में अक्सा खालिद। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया निम्रा आपका। मैं यही कहना चाहूँगी, आपने बहुत अच्छा कहा कि हम अगर बात करें कि ख़वातीन जो है वो इस माशरे का जो है वो असासा है। बिल्कुल आपने बात की कि एक मर्द जब पढ़ा लिखा होता है तो वो सिर्फ एक महज मर्द ही पढ़ा लिखा होता है, लेकिन जब एक खातून पढ़ी लिखी होती है तो वो नस्लें संवार देती है। अब वो नस्लें कैसे संवारती हैं आप ले लें, अभी हम दौरे हाजिर की बात करें, लेकिन अगर हम जो है वो अपने बुजुर्गों के दौर में जाएं, अपनी दादी को देखें, अपनी नानी को देखें, सिर्फ हम बात करते हैं कि तालीम बहुत ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। ख़वातीन जो है वो हमेशा से बहुत अहम रोल प्ले करती हुई आ रही हैं इस माशरे के लिए और आज भी अपना रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि शायद मर्द के ऊपर सिर्फ एक जिम्मेदारी होती है, वो है कमा कर लाना और बच्चों को देना, उनकी ख्वाहिशें पूरी करना, उनकी तमाम चीज़ों को जो है उनकी ख्वाहिशें और उनकी ज़रूरियात को पूरी करना महज। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि खातून के ऊपर जो है वो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। उस पे ऊपर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर तमाम सिर्फ ससुराल वालों की ही नहीं बल्कि आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं जिनके साथ आप चल रहे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपने उनको भी लेकर चलना है। ससुराल वालों की बात की तो यहाँ पर सिर्फ महज बात ससुराल वालों की नहीं है, आपके इन-लॉज अलग, आपकी जो है मायका अलग, आपकी वो फैमिली अलग। तो हम सिर्फ यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ख़वातीन के ऊपर एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जहालत जिस तरीके से फैल रही है उस बात पे तो मुझे भी हैरानगी होती है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन जो है वो एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान हम पेश कर रहे हैं कौम के आगे। तो वो पढ़ा लिखा पाकिस्तान कहाँ है जहाँ पर ख़वातीन को उनके राइट्स ही नहीं मिल रहे, जहाँ पर ख़वातीन जिस तरह से उभर कर सामने आना चाहती हैं वो आ ही नहीं पा रही, ना वो आ पा रही और ना ही वो अपने बच्चों को उस तरह से स्टैंड कर पा रही हैं। वो कुछ ख्वाहिशें करती हैं और वो ख्वाहिशात महज ख्वाहिशात ही बन के रह जाती हैं। अक्सर यहाँ बात करेंगे कि क्या जो पढ़ी लिखी ख़वातीन है वो अपने बच्चों की तरबियत आज के दौर में अच्छी कर पा रही हैं कि नहीं? देखिए, मुझे ये लगता है कि मैं अगर पर्सनली इस चीज़ को देखूँ ना तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि 19th सेंचुरी वॉज द लास्ट सेंचुरी जहाँ पर एक बड़े अच्छे तमीज़दार और बाअदब बच्चे पैदा हुए थे। लेकिन अब जो दौर आ गया उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप भी गैजेट्स बनते जा रहे हैं और बच्चे भी महज गैजेट्स बनते जा रहे हैं। आप सुबह उठें तो आप देखते हैं कि एक पढ़ी लिखी माँ कहती है जी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाते हैं और फिर ब्रेकफास्ट की तरफ जाते हैं अपने बच्चों को। वो ये नहीं सिखाती कि सुबह उठकर कलमा पढ़ते हैं, सुबह उठ के जो है वो दुआएं पढ़ते हैं, जो कि हमारे इस्लाम में चीज़ें मौजूद हैं। हम ये भी देखें ना कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं तो वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं वो उठ के जो भी उनकी इबादत है वो पहले जो है उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस वो होती है, ना कि महज वो उठें और अपने बच्चों को गैजेट्स पकड़ा दें। और माँ को लगता है जी हमारे बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, सुबह सुबह जो है वो कोकोमेलन ट्विंकल ट्विंकल देख रहे हैं तो दे आर गेटिंग वेरी गुड। तो क्या इन बच्चों ने मीडिया को अपना फर्स्ट मदर डिक्लेयर कर दिया? क्या ये बच्चे जो है महज मीडिया से ही तरबियत हासिल कर रहे हैं? सिर्फ बच्चों ने नहीं, पेरेंट्स ने भी। उनको भी लगता है कि अगर एक चीज उनको बचाएगी या उनको हेल्प आउट करेगी उनके बच्चों की तरबियत करने में तो वो मीडिया है। अब मीडिया, जहां तक मैं अपनी बात करूं तो हम शायद उस दौर में थे जब हमें गैजेट्स
پکڑاتے وقت ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ایک ٹائم دیتے تھے, پیریڈ آف ٹائم ساتھ ہم سے وہ چیز واپس لے لیتے تھے. لیکن آج کل کے پیرنٹس جو ہے وہ ساتھ بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں ان چیزوں کو, ساتھ بیٹھ کے اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں جی میڈیا پہ یہ آ رہا ہے. اور سب سے بری بات ہم جہاں پر جسے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم ایک بچے کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھو میڈیا پہ فلاں بچہ از ڈوئنگ دس, اور اس آڑ میں ہم لگ جاتے ہیں کہ دس چائلڈ از کمنگ آن میڈیا, تو ہمارا بچہ کیوں نہیں آ رہا, وائی دس ابلٹی از ناٹ دیر ان آور چائلڈ, تو ہم اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ہم اس چیز کو جانچنا شروع کر دیتے ہیں. بے شک ہمارے بچے نے حافظ قرآن پڑھنا ہو, اس کی مینٹالٹی کسی اور طرف چل رہی ہو, لیکن ہم اسے لے کے جائیں گے کہ نہیں جی میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے تو تم اسی کو فالو کرو, تم اس کو فالو کرو گے تو تم آج کے دور میں چل سکتے ہو, ورنہ تم آج کے دور میں نہیں چل سکتے. اکثر چونکہ ہم بات یہاں کر رہے ہیں کہ پڑھی لکھی خواتین کا سسرال اور ان سب جگہوں پہ کیا کردار ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سسرال میں اگر پڑھی لکھی بہو لے آئے ہیں ہم, ٹھیک ہے, تو وہ سسرال پورے میں اس کا کیا امیج ہوگا, وہ اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ دیکھیں امیج تو صرف میں یہی کہوں گی کہ سسرال بننے سے پہلے تک ہوتا ہے کہ ہر ماں جو ہے وہ ایک آرڈر پہ اپنی بہو بنوانا چاہتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ تمام چیزیں موجود ہو, وہ حسین بھی ہو, وہ جو ہے دبلی پتلی بھی ہو, وہ ایکٹیو بھی ہو, وہ پڑھی لکھی بھی ہو, ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہو اور تربیت بھی اس کی بہت اچھی ہوئی ہو. یہ ساری جو آپ نے چیزیں گنوائی ہیں, کیا یہ آج کل کی جو ساسیں ہیں ان کے لیے یہ چیزیں مسٹ ہو گئی ہیں کہ بہو میں یہ سب چیزیں مسٹ ہونی چاہیے؟ یہ تو ان کی پرائیورٹی بن گئی ہے نا, فرض نہیں کہتے جیسے کہ شکر کریں آپ نے کہا نا ہمیں پہ یہ چیزیں نہیں لکھوائی جاتی, تو مجھے تو محض لگتا ہے کہ یہ ان کی پرائیورٹیز بن گئی ہیں. اور بالکل ٹاپک کی طرف آئیں گے تو یہ جب خاندان میں آپ لاتے ہیں ایسی بہویں, کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر آپ اتنی ایڈوانس یا اتنی جو ہے آپ امیچور بہو لا رہے ہیں تو صرف پڑھے لکھے ہونے سے اس کے آپ کی نسل چل سکتی ہے, اس بات پر ہم غور نہیں کرتے. ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس کی تعلیم و تربیت کس چیز پر ڈینائی کرتی ہے. ہم ہر چیز سے ہمارا انکار ہے, ہر چیز سے ہمارا انکار ہے. ہم خوبصورتی ڈھونڈتے ہیں, ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ محض اس نے پی ایچ ڈی کی ہو اور بڑوں کو سلام کرنے کا اس کو ادب نہ ہو. تو ایسی بہویں یا ایسی لڑکیاں, میں خود ایک بذات ایک لڑکی ہوں, تو ایسی چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. تو ایسی لڑکیاں کیسے نسلیں سنوار سکتی ہیں, کیسا ایک پڑھا لکھا معاشرہ بنا سکتی ہیں جنہوں نے خود جو ہے وہ ساری اپنی عمر اور سارا دور سوشل میڈیا پر گزارا ہو, ہیش ٹیگز لگا لگا جو ہے وہ پیرنٹس کو بھی وائرل کیا اور خود بھی وائرل ہوتی ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی لڑکیاں جو ہے وہ ہمارے خاندان اور نسلیں چلا سکتی ہیں. ہاں بہت اچھی, اور میں اس چیز کے خلاف بھی بالکل نہیں ہوں کہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں ہر چیز کا استعمال جب تک آپ ایک بیلنس میں کرو اٹس ویری گڈ. تو آپ اس بیلنس سے باہر ہو جاؤ تو پھر جو ہے وہ ہر چیز منفی اثرات چھوڑتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر پڑھی لکھی خواتین ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے بچے وہ اپنے بچوں کے سامنے کیا رول پلے کر رہی ہیں؟ ایک لکھی ماں ہے تو اگر وہ اپنی اس کے بچے اگر اپنی ماں کو اس طرح ہیش ٹیگ یوز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے کیا رول ماڈل ہوگی؟ دیکھیں اس کے آپ دو کیریکٹر آ جاتے ہیں نا, اسے ہم دو طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. ایک وہ خاتون ہے جو سوشل میڈیا بھی استعمال کرتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عبادات بھی جو ہے انہیں بھی لے کر چلتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تربیت کو لے کر چلتی ہیں اپنے بچے کو غلط اور صحیح میں. کیونکہ ہم آج کے دور میں جی رہے ہیں اور آج کے دور میں سوشل میڈیا از پارٹ آف آور لائف. ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے, ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, سروائیول از امپاسبل. لیکن ہم یہ وہ جب وہ ماں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا سکھائے گی تو تربیت یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, صرف ایک نیگیٹو امپیکٹ اس کا لے کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ادیبہ شاہد جو کہ ادیبہ سیری جو کہ سوشل ورکر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں. السلام علیکم ادیبہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں میڈم آپ؟ الحمدللہ. ادیبہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پڑھی لکھی خواتین کا گھر گرہستی چلانے میں کیا کردار ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ ابھی جیسے ہماری ساتھ کلیگ بات کر رہی تھی, ان کی بہت ساری باتیں ہیں جن کو میں سیکنڈ کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ, ابھی جو فیمیل ہماری جاب کے ساتھ ساتھ گھر گرہستی چلا رہی ہوتی ہیں, ان کے پاس ڈبل کام کرنے کو ہوتا ہے. اس کی وجہ سے سب سے پہلے ابھی ان کی اپنی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے جو اگنور ہو رہی ہوتی ہے, اور ان کے بچوں کی پرسنالٹی بھی, ان کی پرسنل لائف بھی اگنور ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے اس کے افیکٹ ان کی جو ہماری سوشل لائف ہوتی ہے یا جو ہماری ہیلتھ ہوتی ہے
اور ہمارے بچوں کی ہیلتھ ہوتی ہے, ہمارے گھر والوں کی ہیلتھ ہوتی ہے, یا ان کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور جب اس طرح وہ بہت کم خواتین ہوتی ہیں جو ان چیزوں کو بیلنس رکھ سکتی ہیں. جیسے اس سے پہلے بات کر رہی تھی کہ ایک تو وہ ساتھ ساتھ اپنی بچوں کی تربیت, کیونکہ ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں, جب جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں اور گھر بھی چلا رہے ہوتے ہیں, ہمارا مین مقصد ہوتا ہے جاب کرنے کا کہ ہم اپنے گھر کو اکنامکلی سپورٹ کر سکیں. بالکل. لیکن جتنا ہم اکنامکلی سپورٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی جو مطلب ہماری جو مذہبی ہوں یا ہماری جو سوشل نارمس ہوں, یا بچوں کی مینٹلی گروتھ ہو, یا بچوں کی تربیت ہو, وہ ساری نگلیکٹ ہو جاتی ہے. آپ جتنا کما رہے ہوتے ہیں وہ آپ یا تو آپ کی پے آیا کو دینے میں گزر جاتی ہے, یا میڈیکل کے ایکسپینسز پہ گزر جاتی ہے, یا بعد میں آپ اس چیز پہ گزر جاتی ہے کہ آپ کے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوئی. ان پہ فوکس کرنے کے لیے پھر آپ جو مینٹلی اسٹریس لیتے ہیں وہ آپ کی ہیلتھ پہ لگ جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ ہماری اسی طرح بات کریں کہ ہماری جو سوشل میڈیا کا یوز ہوتا ہے, جی اس کا بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہماری لائف پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے نا. ابھی بالکل ایسے ہی انہوں نے ہے. بہت ساری باتیں صحیح کی ہیں کہ اس کا خاص طور پہ اگر میں پاکستان کمیونٹی میں لوں اس کو, آپ کا کوشچن سے آگے نکل گئی ہوں, ان کے جو باتیں میں سن رہی تھی اس کو بھی سم اپ کر رہی ہوں. جی جی تو اس میں بالکل. بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس طرح کے ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ چیز کو ایکسیڈ کسی بھی چیز کا ہے وہ نقصان دے گا. ایسے ہی ضرورت ہے. سے زیادہ استعمال وہ کسی بھی چیز کا ہو, اگر آپ کے باڈی میں کیلشیم کی بھی بہت زیادہ تعداد بڑھ جائے, یا اس طرح سے اور کوئی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی باڈی میں وہ بھی ایکسیڈ کر جائیں تو وہ بھی مضر ہو جاتی ہیں. اسی طرح وہ سوشل میڈیا ہو یا اس کا استعمال ہو, اسی طرح سے آپ کا بہت زیادہ آپ کا سوشل ہونا ہو, بہت زیادہ آپ کا جاب پہ فوکس ہونا ہو, بہت زیادہ خود پہ فوکس ہونا ہو, یا بہت زیادہ بچوں پہ اور اپنے ہسبینڈ پہ فوکس ہونا ہو, کوئی بھی چیز بالکل بہت زیادہ فوکس میں ہوتی ہے تو وہ بالکل. ادیبہ نیگیٹو صاحبہ امپیکٹ اکثر بہت آپ زیادہ اس حوالے سے پڑتا ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیں میں یہی کہوں گی کہ یہ پینلسٹ نے ہمیں جوائن کیا ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, تو میں یہی کہوں گی کہ ہر چیز کا ایکسیڈ استعمال واقعی بہت غلط ہے. اور انہوں نے یہ بھی بالکل ٹھیک کہا کہ ہم اکنامکلی سپورٹ کرتے ہیں, فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں اپنی فیملی کو, اور اسی لیے جو ہے ہم لوگ جابز وغیرہ پریفر کرتے ہیں. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ صرف ہم ڈے کیئرس پہ, میڈیکل پہ, ان چیزوں پر نہیں لگاتے چیزیں. if we are having a certain kind of amount جو ہمارے پاس آ جاتی ہے, ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے, اور ہم اسے خود کما رہے ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ اس کی محض جو غلط خواہشیں ہیں ہم انہیں بھی پورا کرنے لگ جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس جو ہے وہ 2000 ہے اور ہمارا بچہ 5000 کی گاڑی پہ ہاتھ رکھتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے دل میں نہ آئے, یا یہ انسیکیور نہ ہو ساتھ والے بچے سے. تو ہم اپنے اوپر جو ہے وہ کشٹ کاٹ کر, ہماری مائیں اپنے اوپر کشٹ کاٹ کر ان کو یہ چیز پرووائڈ کرتی ہیں, حالانکہ یہ چیز غلط ہے. اور ان کو ایک چیز بتانا چاہیے کہ بیٹے دس از آور رینج, یہ ہماری لائن, یہ ہمارا پاتھ ہے, اور اس سے آگے ہم نہیں نکل سکتے. لیکن بچے پھر اس حد تک آگے گزر جاتے ہیں کہ اگر وہ آج آپ سے گاڑی مانگ رہے ہیں وچ از ریموٹ کنٹرول, تو وہ کل اٹھ کے آپ سے صرف کرولا بھی مانگ سکتا ہے جو آپ بالکل جو ہے بالکل. وہ اکثر نہیں. آپ نے ٹھیک کہا. ادیبہ صاحبہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ اکثر نے بالکل صحیح بات کی ہے, اور وہ اکثر ہم شاید ان کو اس لیے مہنگی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ اٹیچ کم ہوتے ہیں, ٹائم کم دے رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو ہم شاید میٹیگیٹ کرنے کے لیے بچوں کی ناجائز خواہشات پوری کرتے ہیں کہ وہ ہم سے اس چیز کی ڈیمانڈ نہ کریں کہ ہماری جو مدر نے ٹائم نہیں دیا, یا ہمیں خود اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے اس کو ٹائم یا اس کی تربیت نہیں کر پا رہے ہوتے, اور یہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بعد میں وہ بچے کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے, اور جب وہ ڈیمانڈ ہم پوری نہیں کر پاتے تو بچہ غلط سوسائٹی اور اسی طرح سے دوسری چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے, ادیبہ صاحبہ کیونکہ اس کی فیملی کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی کم ہوتی ہے. جی میڈم. ادیبہ صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں اور کمپیریٹیولی ان پڑھ خواتین کے کون زیادہ بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اچھا میڈم, یہاں پہ ایک تو ایک پڑھی لکھی اور باشعور دونوں الگ چیزیں ہیں. وہ ضروری نہیں ہے جو عورت ان پڑھ ہے وہ باشعور نہ ہو. بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو باشعور ہوتی ہیں لیکن پڑھی لکھی نہیں ہوتی. ہماری اگر ہم اپنی فیمیلز گھر کی بزرگوں کو دیکھ لیں بالکل تو وہ ایسے ہی پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن وہ باشعور ہوتی ہیں, اور شاید ان لوگوں کی تربیت ہے کہ جو ہم اس لیول پہ آ کے ایجوکیشن حاصل کر سکیں یا آ سکیں, وہ ان کے شعور کی وجہ سے. تو ہماری آج کل کی جو فیمیلز ہیں وہ پڑھی لکھی تو ہو گئی ہیں, باشعور نہیں ہوئی.
ایون کہ اگر ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں نے شادی کے بعد اپنے بچے کو کس طرح سے گرو اپ کرنا ہے، اس کی پرسنالٹی میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں. بالکل اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے شادی کے بعد یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، سینما جانا ہے، مطلب یہ چیزیں اس کی خواہش میں ہیں. یہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ ان کی تربیت میں بھی کچھ کمی رہ گئی ہے. تو اگلی نسلوں کی تربیت کیسی ہوگی یہ آپ بہتر جان سکتی ہیں، آپ اور ہم بھی بہتر جانتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے صورتحال. تو باشعور ماں بہت ضروری ہے، جو آج کل بہت ہی مطلب ہم کہیں کہ کم ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پڑھی لکھی یا باشعور خواتین ہیں، بہویں ہیں، وہ سسرال میں اپنے آپ کو کیسے منوا سکتی ہیں؟ اس کے لیے جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہوتے ہیں کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے پہلے 2-3 سال آپ کو دوسروں کو بھی اسپیس دینی ہوتی ہے. اب بالکل ہمارے معاشرے کا ایشو یہ ہے کہ نہ تو وہ بہوؤں کو اسپیس دے رہے ہیں 2-3 سال کے لیے، نہ ہی لڑکیاں اسپیس دیتی ہیں اپنے سسرال کو. لڑکیوں کیونکہ ابھی ہم لوگ دنیا ہم نے بچوں کی خوابوں والی بنا دی ہے، لڑکیوں کی دنیا خوابوں والی بنا دی ہے. تو وہ چاہتی ہیں کہ جیسے ہی ہم اس گھر میں انٹر ہو رہے ہیں وہ ہمارے سارے خواب پورے ہو جائیں، علیحدہ کمرہ ہو، ہماری جنت ہو، ہم اس طرح گھوم پھر رہے ہوں، ایسی ڈریسنگ کریں. وہ ساری چیزیں لڑکیوں کے مائنڈ میں ہوتی ہیں. جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب لڑکی آئی ہے تو شاید وہ 100% پرفیکٹ ہوگی. بالکل وہ اس میں ہر وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو اسپیس نہیں دے رہے ہوتے. اگر آپ کی ہماری جو بہنیں چھوٹی ہیں وہ مسٹیک کرتی ہے تو ماں اس کو کہہ دیتی ہے جی ایسے نہیں کرنا، آپ نے ایسے کرنا. لیکن جب وہی بات بہو کر رہی ہوتی ہے تو وہ کرٹیسائز کرتی ہیں کہ تمہیں تمیز نہیں ہے یا تمہاری ماں نہیں چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دونوں سائڈ پہ آج کل شدید ایشوز ہیں. نہ لڑکیوں کی طرف سے، نیو لڑکیوں کی طرف سے جو شادی شدہ تھی ان کی طرف سے اسپیس ہوتی ہے، نہ سسرال کی وجہ سے. اس وجہ سے ایشوز شروع میں بڑھ جاتے ہیں، اور جب شروع میں چیز آپ کی خراب ہو جائے تو اس کا اثر پوری عمر لائف، پوری زندگی پہ رہتا ہے. اور خاص طور پہ آپ کے جو آپسی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں اچھے بن پاتے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، اسپیس ہی نہیں دے پاتے ہیں. تو یہ بھی بالکل ایک صحیح کہا آپ مین نے. ایشو ہے آج کل. تو آپ کو کیا خیال ہے کہ جو ایسی بہویں ہیں، ایسی مائیں ہیں، کیا یہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر پاتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں جب وہ خود ہی مینٹلی طور پہ سیٹسفائی نہیں ہوتی ہیں تو وہ فوراً شادی کے 1-2 سال بعد یا تو بچے ہو جاتے ہیں، اور اگر بچے تھوڑے لیٹ بھی ہو جائیں تو اس چیز پہ بھی تھوڑا انہیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے، تمہیں اولاد نہیں ہوئی. تو جب آپ مینٹلی خود ہی اسٹیبل نہیں ہوتے، مینٹلی تھوڑی امپاور ہی نہیں ہوتے ہیں، آپ مینٹلی خوش نہیں ہوتے ہیں، تو بچوں کی تربیت میں وہ چیز رہ جاتی ہے. آپ بچوں کو اس طرح سے پازیٹیو تربیت نہیں دے سکتے جس کی ان کو شدید ضرورت ہوتی ہے. وہ شروع سے نیگیٹو تربیت کی طرف بچے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بچوں کی تربیت پہ بہت اثر پڑتا ہے. پھر وہ جو رشتوں میں ایک دراڑ اور رنجش آ جاتی ہے کہ پھپھو کا رشتہ ہے، دادی کا رشتہ ہے، اور اسی طرح سے جو پھپھو یا دادی کا لیول ہوتا ہے وہ بھی اسپیس نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ ہم لوگوں میں آج کل قوت برداشت ختم ہو گئی ہے نا. بالکل تو صحیح. قوت برداشت ختم ہونے کی وجہ سے وہ دادی اور جو پھپھو ہوتی ہیں وہ اس کی خالہ اور نانی اور جو ننیال ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کا الٹرنیٹیو جو افیکٹ ہوتا ہے وہ بچے کی پرسنالٹی پہ پڑتا ہے، وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں یہاں سے آپ سے سوال کروں گی کہ جو بچوں کی پرسنالٹی میں نیگیٹیوٹی ہے اور بچوں کی پرسنالٹی جو ڈائیورٹ ہو رہی ہے، کیا اس میں قصور ہم کسی حد تک سوشل میڈیا کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ بالکل ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب پیرنٹس بچے کو پراپر ٹائم نہیں دے رہے ہیں، اس میں پازیٹیو انرجی نہیں ڈال رہی ہیں، اور چھوٹی ہی عمر میں اس میں بہت ساری مطلب یہ ابھی ہمارے معاشرے میں چیزیں ہیں کہ بک ریڈنگ نہیں ہے، بچوں کے بالکل پاس موبائل آ گئے ہیں. ہم ہوتے تھے تو ہم بکس لیتے ہوتے تھے، عمر یار کی کہانی اور یہ دوسری بکس پڑھتے ہوتے تھے، لیکن وہ چیزیں اب بچوں میں نہیں ہے. اب والدین خود ہی بچے کو موبائل دے رہے ہوتے ہیں. جب آپ موبائل دے رہے ہیں تو آپ کو کچھ عرصے بعد نیٹ دینا بھی آپ کو ایشو نہیں لگتا. آپ کہتے ہیں بچہ چلو کوئی بات نہیں ہے، کہانی دیکھ لے گا، بالکل یوٹیوب ایسے ہی. یوز کر لے گا. تو وہاں سے وہ ایک کلک کی دوری پہ اس کے پاس بہت سارا مواد ہوتا ہے جو اس کو جلدی مل جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کی جو ایک پرسنالٹی پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے، اور پھر وہ ٹائم سے پہلے ایڈلٹ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل ہم جب ایسے ہی. موبائل دے رہے ہیں بکس کی جگہ، اور اسی طرح سے بچے کو ٹائم دے رہے ہیں. پھر ہمارے آج کل کا جو سینیریو چل رہا ہے، بچوں کو باہر ہم کم بھیج رہے ہیں، پلے گراؤنڈ کی طرف نہیں بھیجتے ہیں، ہم کہتے ہیں گھر ہی بیٹھے رہیں، بجائے اس کے کہ کل ہمارے بچے کا ہمیں پتہ لگے کہ جی ایشو چل گیا، کوئی ابیوز ہو گیا ہمارے بچے کو. تو بہتر ہے وہ گھر بیٹھا رہے. تو جب گھر بیٹھا ہوتا ہے تو گھر میں ہم اس کو بکس کی بجائے بک دیتے ہیں موبائل، تو اس وجہ سے اس کی جو پرسنالٹی ہے جلدی نیگیٹو ہو جاتی ہے. دوسرا ہم بچے کو یہ بھی نہیں سمجھا رہے ہوتے، والدین بچے کو یہ سمجھاتے ہی نہیں کہ بیٹا آپ نے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. وہ بات کرتے ہوئے خود بھی ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں. تو تو یہاں اس ضرورت وجہ کس سے بھی چیز کی بچے ہے؟ اندر
یہاں سب سے پہلے تو ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اگر بچہ پیدا کرنا ہے تو پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، بالکل اسے کس طرح سے لے کے چلنا ہے. لیکن ماں باپ بھی اس چیز پہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. ہمارا جو خاص طور پہ ہمارا یہ پاکستان کا کلچر عورت اور ماں باپ کی تربیت کے حوالے سے تو بالکل ہی نہیں، زیرو ہو گیا ہے نا. بہت کم لوگ ہوں گے جو اس چیز کو پلان کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. ادروائز تو بچے پیدا کر رہے ہیں، آپ ان کی خوراک پوری کر رہے ہیں، ان کو کپڑے لے کے دے رہے ہیں، فیملی میں سب سے اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں، اٹس مین آپ نے اپنے بچے کا فرض ادا کر دیا، آپ نے اس کو بڑا کر دیا. نمبر کم آ رہے ہیں تو اس پہ سختی کر کے اس کو ٹیوشنیں رکھوا کے نمبر بڑھا دیے، آپ نے اسٹینڈرڈ اپ کر لیا. لیکن وہ بچہ آپ کا جتنا مرضی نیگیٹو وہ اس چیز پہ جاتے ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ماں باپ کو تربیت کی اور پلان کی ضرورت ہے کہ انہوں نے بچے کو لے کے کس طرف جانا ہے، کیسا بنانا ہے اپنی اولاد کو نا. اس کے ادیبہ، بعد پھر یہاں ہم میں آپ بچوں سے کو پوچھوں گی کہتے کہ ہیں. دیکھیں اگر ایک بہو پڑھی لکھی ہے اور اس کا ایک سسرال میں ایک نئی انٹری ہے تو وہاں کے موجود تمام لوگ اگر وہ کسی کو کچھ کہہ دیتی ہے تو ان ریٹرن اس کو برا جواب بھی سننے کو ملتا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہو تو ان ریٹرن ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ اس کو دیکھو یہ مجھ سے زیادہ بڑا بن رہا ہے. تو ہماری آج کل کی جو بہویں ہیں ان کو بھی یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. بالکل، یہ میں آپ سے پہلے کہہ رہی تھی کہ اسپیس نہیں دے رہے ہیں، سسرال والے بھی اسپیس نہیں دیتے ہیں. اور لڑکی کے خواب یہ ہوتے ہیں کہ جب میں یہ جاؤں گی تو میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گی، یہ کروں گی. جب وہ بات کرتی ہے تو اسے وہی سننے کو ملتا ہے تم زیادہ پڑھی لکھی ہو اس لیے میں ٹوک رہی ہوں، یا جس طرح ہم رہ رہے تھے تمہیں ہمیں برائی مل رہی ہے. تو اس میں ہمارے مطلب دیکھیں ہمارے بزرگ بھی اس چیز کو کہتے ہیں، اور ہم ایز اے سوشل ایجنٹ یا ایز اے سوشل اینیمل ہم لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جب آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو صبر تحمل سے اور آہستہ آہستہ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو آہستہ آہستہ قطرہ ڈالنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی ایسی فیملی میں بھی جا رہے ہیں جو آپ کی ہم مزاج نہیں ہے تو اس کے لیے اگر آپ نے واقعی ایک نسل کو تربیت دینی ہے تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آہستہ آہستہ ان لوگوں کو اپنے رنگ میں بدلیں گی. ان کو اگر آپ دیکھیں جاتی کریں گی شادی کے پہلے 2-3 سال جو ہوتے ہیں نا آپ ہر بندے کی نظر میں ہوتے ہیں. بالکل آپ کیا ایسے بول رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا نہیں. اگر آپ پازیٹیو ہی بات کریں گے تو کچھ فیملیز ایسی ہیں اس کو نیگیٹو لے لیں گی، یا اگر آپ ہنسی مذاق میں کوئی بات کریں گے تو وہ اس کو نیگیٹو لے لیتے ہیں. تو اس کے لیے بالکل. آپ کو بڑے تحمل برداشت کی ضرورت ہے، اور وہ بہت برداشت بھی شکریہ، ہمارے بہت شکریہ دیبا، قسمت آج سے. آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب اکثر کی طرف آتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. دیکھیں میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی، ادی نے بڑی اچھی بات کی، لیکن یہاں پر ایک اور چیز جس کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے معاشرے کو لے کر تو چل رہے ہیں، لیکن جو ایک بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں. لائک دے آر کہ آپ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی آپ کے جو ہے وہ پرابلمز آ رہے ہیں، آپ کے ایشوز آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے اپنے بچے کو کیسے چھوڑ سکتی ہیں ان حالات میں، ان سب چیزوں میں. تو میں ان چیز پہ بہت حیران ہوں کہ پھر تو ڈپریشن میں، ڈرگ ابیوز میں اور ان سب چیزوں میں ہمارے بچوں نے پڑھنا ہی ہے، اور پھر ہم اس سے بھی محض جو ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ معاشرے کا قصور ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہماری ماؤں کا قصور ہے، اور بالکل صرف ماؤں کا قصور نہیں ہے، ان کے جو والد ہیں ان کا قصور ہے، جو آپ کے ایک سراؤنڈنگ میں ایک فیملی رہ رہی ہے جن کے ساتھ آپ سیٹ اپ ہے، آپ کا سسرال ہے، ان سب کا قصور ہے. اگر وہ آپ کی دادی ہے، اگر وہ آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا رہی تو اس کا بھی قصور ہے. میری یہاں سے تمام ماؤں سے یہی التجا ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو جو ہے وہ سینے سے لگا کر رکھیں، انہیں ٹائم دیں، انہیں صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ ان کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت دیں، اور صحیح غلط میں انہیں بتائیں. اور یہ جو میرا بالکل یہاں پر ایک لاسٹ پوائنٹ یہ آئے گا جس کا مجھے بہت افسوس بھی ہے کہ ہم نے ویسٹرن کلچر اڈاپٹ کر لیا ہے، لیکن ہم نے ویسٹرن کلچر کو سیکھا نہیں ہے کہ اسے اڈاپٹ کیسے کرنا ہے. اگر باہر 3 سال کے بچوں میں باہر چیزیں باہر جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں تو وہ ڈے کیئر میں اپنے بچوں کے ساتھ جاتی ہیں مائیں، وہ سکولز میں اپنے بچوں کے ساتھ جاتی ہیں مائیں. لیکن یہاں پر تو ہم 3 سال کے بچے کو ہم کیسے آرام سے وینز میں بٹھا دیتے ہیں اپنے بچوں کو اور اسکول بھیج دیتے ہیں اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آیا جانے ٹیچر جانے. تو میں یہی کہوں گی کہ ایٹ لیسٹ اگر ہمارے سامنے بھی ہے کہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر رکھیں تو کم از کم 5 سال تک انہیں اسکولنگ میں مت ڈالیں. انہیں یہ وہ وقت ہے جب آپ انہیں تعلیم بھی دیں، انہیں ایک باشعور انسان بنائیں، انہیں یہ بتائیں کہ صرف اپنی نہیں
पूरे माशरे की हिफाजत उनके सर पे है। बहुत शुक्रिया अक्सा, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ हमने ये बात की कि वाकई यहाँ पे माँ को बहुत ज़रूरत है तरबियत, बाशऊर, अगर वो बाशऊर है तो वो अपनी नस्लों को संवार सकती है। एक सियासतदान से लेकर एक ठेला लगाने वाले तक को भी तरबियत की ज़रूरत है। अगर राह चलता फ़कीर है तो उसको भी तरबियत की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें सीधी राह देखनी पड़ेगी, हमें उस डायरेक्शन को देखना पड़ेगा कि वो डायरेक्शन हमें कहाँ लेके जा रही है। अपनी खवातीन, उनको स्पेस दें। जो आपके घर में बहू आती है उसको आप स्पेस दें, उसको समझने की कोशिश करें, उसको टाइम दें कि वो आपको समझे। जब एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी नस्लों की तरबियत करेगी, अपने बच्चों की तरबियत करेगी। अगर आपके घराने में वो पढ़ी लिखी एक शख्स मौजूद है तो उससे बेनिफिट्स लें, उससे सीखें। अगर वो आपको कुछ अच्छा प्लस पॉइंट दे रही है तो उसको नेगेटिव मत लें। खुदारा अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, ताकि कल को हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क और एक अच्छे डायरेक्शन में जा सकें। इसके साथ ही अपनी मेजबान निम्रा राजा को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मतलब बहुत वजनी होता है जब